अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरहान अहमद और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप, आई प्रे, आई श्योर कि आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं, आबाद हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर पहले जो हमारा पिछले साल का रमज़ान था वो इससे मुख्तलिफ था, उसमें कोविड था, जिसकी वजह से हम अपने रमज़ानुल मुबारक के आने का मकसद जो अदा नहीं कर सके सही तरह। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के आने का पूरा मकसद अदा कर सकें। पाकिस्तान के अंदर मौसमी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं और इमरान खान साहब जो अपोजिशन में आ चुके हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक माह के अंदर हम सियासी बातें तो नहीं करेंगे। इस शो के अंदर जो है हम रमज़ानुल मुबारक के बारे में और रोज़ा वगैरह और इस्लामी तलीमात के बारे में हम बातें करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शाकिर, जो तिलावत के लिए हमने मुंतखब किए और बहुत ही प्यारी आवाज़ है उन्होंने उनकी, और इसी के साथ साथ उनको दावत देते हैं कि वो तिलावत करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह वरसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला अस्समावाति वल-अर्ज़ि वल-जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहा अल-इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िब अल्लाहु अल-मुनाफ़िक़ीन वल-मुनाफ़िक़ात वल-मुश्रिकीन वल-मुश्रिकात वयतूब अल्लाहु अलल मुअमिनीन वल-मुअमिनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ब्रेक से पहले देख रहे थे फैंटास्टिक शो, और अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेंबर IBM ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मौलाना सुलेमान शाकिर साहब। सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। आज का जो हमारा मौजू है, क्वेश्चंस आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में होंगे और उसके बाद दीन के बारे में होंगे। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने जो अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरहान, आपके इस शो में और स्ट्रगल में हम आपको एप्रिसिएशन देते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिशें और ये मेहनतें कबूल फरमाए। मैं मैट्रिक साइंस से करने के बाद इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लाहौर चौकदार गिरा जाने वाला हदीस बहुत बड़ा इदारा है जो 70 साल से इल्मे दीन की शमा को फ़रोज़ा करने के लिए मसरूफ़ अमल है। तो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ लाहौर चौक दालगिरा से मुकम्मल की है। तो इस सफ़र में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये मुश्किलात, सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है कि बचपन से ही जो मेरे घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है, और मैट्रिक तक का सफ़र इसी सिलसिला में तय किया गया। लेकिन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी यही थी और अल्लाह ताला की रिदा शामिल हाल थी और अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम था मुझ पर, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि जिस शख्स पे अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाए उसे दीन की समझ नसीब फरमा देते हैं। तो एकदम से मैंने जो मूव लिया इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ, तो ज़ाहिर बात है कि वो मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसके बावजूद
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے اساتذہ کو اور میرے والدین کو، میرے والد گرامی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے پھر قدم قدم پہ میری رہنمائی فرمائی۔ مشکلات تو باہر کیف آتی ہیں، ہر میدان میں آتی ہیں، لیکن دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو اور راہ کے کانٹوں کو پھولوں کی سیج بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کے فین فالوورز بھی ہیں، آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، تو ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا کہ آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ جی ضرور، میں ناظرین سے یہی کہوں گا اور اپنے تمام فالورز سے یہی کہوں گا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی کا راز بھی اور ہماری اخروی کامیابی بھی اسی سے منسلک ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو عالم دین نہیں بنانا چاہتے کہ رزق کی وجہ سے نہیں بناتے، کہ جو عالم دین ہوتے ہیں وہ اتنا کماتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، رزق کا ذمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو علماء دین یا اسلامک اسکالر نہیں بنا رہے کہ ان کے لیے ذریعہ معاش پراپر کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ المیہ یہ ہے، اور بڑے افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں، بس ان کی کچھ خامیوں کی وجہ سے بھی کہ جو قوم کو وہ پیغام اپنے ایک پریکٹیکلی لائف سے انہیں کنوے کرنا چاہیے تھا، وہ میسیج کنوے نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے لوگ فیڈ اپ ہیں اور لوگ بیزار ہیں اس لوگوں سے۔ لیکن میں عوام الناس سے بھی یہ کہوں گا کہ کسی ایک کی طرف دیکھ کے، اچھے برے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں فرحان، لیکن کسی ایک کی طرف دیکھ کے تو آپ ایسا ڈیسیجن نہ لیجئے، بلکہ امت کی خدمت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کے عوض جو ہمیں ملنے والا دین اسلام ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ضرور زیور تعلیم سے آراستہ کریں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، از حد ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو صرف مولوی بنائیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف دنیاوی حدود و قیود کا اسے پابند کر دیں۔ دنیا اور دین، معاشرت اور مذہب، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہماری لائف انہی دونوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہمارے پاس آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ حق ہمارے لوگ ادا نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے اور سوشل میڈیا جو کہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے، اس کا غلط استعمال، اس نے ہماری نسل نو کو اس کی اہمیت سے کوسوں دور کر دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اگر ہم دل و جان سے تسلیم کریں تو کم از کم کوئی ایک اس معاشرے کا فرد و بشر وہ رمضان المبارک کے فیوض و برکات کو سمیٹنے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ساری زندگی بھی کفارے کے طور پہ روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بنیادی طور پہ جب کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے 12 14 سال کے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن مائیں یا باپ اسی بحاف پہ انہیں روزہ رکھنے سے محروم رکھتے ہیں، یہ ابھی ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، جبکہ ٹین ایج میں انٹر ہوتے بچوں کی اسلامی خطوط پہ تربیت یہ از حد ضروری ہے۔ تو بچپن سے ہمیں وہ ماحول میسر نہیں آتا، ہمیں اپنے گھروں میں ایسا اویئرنس بچوں میں پھیلانی چاہیے اور ایسا ماحول انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے کہ ان کے اندر رمضان المبارک کا جذبہ اور رمضان المبارک میں برسنے والی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا جذبہ جاگزیں ہو جائے، تو انشاءاللہ الرحمن پھر کافی حد تک اس جو برائی ہے اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خاص طور کے اوپر اگر ہم مسلم ممالک کی طرف دیکھیں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر ملاوٹ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے۔
تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں، دین اسلام کی مجموعی طور پہ جتنی عبادات ہیں ان کا سرچشمہ یہی ہے، ان کا ماحصل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے تقوی مقصود ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر قربانی کی بات لیں تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے ان خون کی اور لہو اور گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ ینالہ التقوی منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم سے تقوی کی ریکوائرڈ ہے۔ تو اس لیے اسلامی ممالک کے اندر میں مانتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم عبادات بھی کرتے ہیں اور اسلامی احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور یہ آواز ممبر و محراب سے ہی بلند ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے ممالک میں بھی رمضان المبارک دیگر خلیجی ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کی طرح ایک مثالی طور پہ منایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا سلیمان شاکر صاحب موجود ہیں، لیکن یہاں پر ٹائم ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آئیں گے تو مزید کویسچنز ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فنٹیسٹک شو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سلیمان شاکر صاحب۔ سر، ہم بریک سے پہلے کویسچن کر رہے تھے، جو روزہ بھی ہم رکھتے ہیں اور گالی بھی دیتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، لیکن اب ہم اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو وہاں پسند آئی ہو اور وہ آپ چاہتے ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر بھی وہ لاگو ہونی چاہیے؟ جی الحمدللہ فرحان، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 مرتبہ حجاز مقدس کے سفر کی سعادت سے ہمکنار فرمایا ہے، اور 5 مرتبہ تک الحمدللہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ تو وہاں پہ جس طرح روحانیت برستی ہے، حرمین شریفین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاشی استحصال نہیں ہے بلکہ استحکام ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ امن و امان ہے، چوری چکاری اور ڈکیتی قتل یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدود اللہ کا جو نفاذ ہے اس وجہ سے اور احکامات شریعہ کے مطابق چلنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجاز مقدس پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں ان کا نزول فرماتے ہیں۔ تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ حدود جو شرعی آرڈیننس ہیں ان کو اللہ کرے کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں بھی عملی طور پہ نافذ کر سکیں۔ تو جب ہم میں سے ہر بندہ پریکٹیکلی اسلام میں داخل ہو جائے گا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی ذات سے اس تحریک کو شروع کرے اور اسلامی حدود و قیود کا پابند سب سے پہلے خود اپنے آپ کو کرے، پھر اس کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم میں سے ہر بندہ راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، پھر میں اپنے گھر میں اسلامی حدود کو نافذ کروں۔ اسی طرح ہم ایک برائٹ سوسائٹی کی طرف اپنے سفر کو لے کے چل سکتے ہیں، اور ہم اسی طریقے سے اپنے ممالک کو اور اپنے معاشرے کو ابلائج کر سکتے ہیں شرعی اسلامی قوانین کے نفاذ کی وجہ سے۔ تو مجھے حرمین شریفین کی یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ وہاں پہ ہر بندہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے، وہاں پہ نماز کے وقت مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ گالم گلوچ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت وہ پسندیدہ معمول ہے ان لوگوں کا، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً اسی وجہ سے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ ہماری جو امت ہے وہ اس ٹائم گروہ میں اور فرقہ بازی میں تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ جو سعودیہ کے اندر ہے وہ اس طرح کا کوئی حساب نہیں۔
تو اس حوالے سے آپ اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امت کا اکٹھے ہونے کا کوئی سبب بھی نہیں بن رہا یا کوئی ایسا موقع بن جائے کہ جس کے ساتھ امت ہماری اکٹھی ہو جائے، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں فرحان، اختلاف یہ فطرت کا حسن ہے. اختلاف ہو جانا، اختلاف رائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کسی معاملے میں اختلاف کرو فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نظر التفات کو بڑھا لو. تو ہمارے یہاں پہ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند اور بالخصوص اس وقت جو کرنٹلی سچویشن ہمارے ملک پاکستان کی ہے، وطن عزیز ہم داغدار اس کو کر چکے ہیں فرقہ وریت کے ناسور کی وجہ سے، فرقہ وریت کے زہر کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 47 میں ایک الگ ریاست کا قیام تو ممکن بنا لیا، لیکن ہمارے اندر آج بھی امیجنیشنز وہی موجود ہیں جو قیام پاکستان سے قبل تھیں. فرقہ وریت اور ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور خود کو پرفیکٹ سمجھنا، یہ چیزیں فرقہ وریت کو ہوا دیتی ہیں. قرآن مجید بہترین راہ عمل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلافات اور تو لہذا آج بھی یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے، آج بھی ممکن ہے امت کا نقطۂ وحدت پہ اکٹھے ہو جانا، لیکن اس کے لیے جو پہلے میں نے گزارش کی ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اپنا جج تسلیم کر لیں، انشاءاللہ فرقہ وریت جڑ سے ہم اکھاڑ پھینکیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے. اس وقت دیکھیے ہم یہ جب تک ایک گالی کا جواب گولی سے دینے والی لاجک کو اپنے معاشرے سے ختم نہیں کریں گے تب تک ہم فرقہ وریت کو ختم نہیں کر سکتے. تو ہمیں ضرورت ہے تحمل کی، بردباری کی، ہمیں ضرورت ہے باہمی رواداری کی، ہمیں ضرورت ہے باہمی اتفاق اور اتحاد کی، اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اسلام اور پاکستان کی بقا کی خاطر اپنے دشمنوں کے سامنے نقطۂ وحدت پہ اکٹھے ہو کے تو سینہ سپر ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور آبرو سے ہی ہم کنار فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ سینئر ممبر IBM آف گورنمنٹ پنجاب بھی ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں، تو کیا آپ کے حساب سے واقعی عمران خان صاحب نے کوشش کی پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے؟ دیکھیں میں پہلے گزارش کر چکا ہوں فرحان کہ یہ کسی فرد واحد کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے. ہم اگر اپنے معاشرے میں لو لیول سے لے کے تو ایوان بالا تک اور اپنے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے اپنے صدور اور وزراء تک دیکھیں تو جب تک ہم خود پریکٹیکلی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اسلامی حدود و قیود کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، تب تک ہم ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے. خان صاحب کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ ان کا ویژن اچھا تھا لیکن شاید ان کو ٹیم اچھی نہیں مل سکی. میرا اپنا ایک مزاج ہے، میرا لائف سٹائل ہے کہ میں پولیٹیکلی میٹر سے بس تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن خان صاحب کا ویژن اچھا تھا. اللہ کرے کہ ہمارے آئندہ آنے والے حکمران وہ بھی اسی ویژن کے تحت پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہم سب حکومت بھی اور عوام بھی ہم اپنا اپنا کردار ادا کر سکے. جب تک ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک تو یہ ممکن نہیں ہے. ایپ جو پاکستان کے اندر یا پوری ورلڈ کے اندر جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایپ آپ کون سی یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنی ایپس ہیں آپ اس کو مؤثر انداز سے اپنا نقطۂ تبلیغ بھی بنا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دو راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، رانگ اور رائٹ. میں ان میں فرق کر سکتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس خاصیت کو میرے اندر ودیت فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری بالخصوص نیو جنریشن وہ رانگ
وے پہ چلتی رہے گی تو پھر یہی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں سوشل میڈیا کی، یہ ہمارے لیے نہ صرف بلکہ ہمارے گھر والوں کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہیں۔ تو میں اس موقع پہ آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بالخصوص نیو جنریشن اور اپنے نوجوان طلباء کو اور اپنے بیٹوں کو، اس قوم کے جوانوں کو میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کو مثبت اقدامات کے لیے استعمال کیجئے، اور جس طرح آپ ماشاءاللہ اس شو کی وساطت سے دنیا کائنات کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسلامک اسکالرز کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اس طرح سوشل میڈیا کی جتنی ایپس ہیں ان کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرکیف میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ نجی مصروفیات ہیں، کچھ میری گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ڈیوٹیز ہیں، کچھ میرے ویسے آرگنائزیشن کی طرف سے، میں جنرل سیکرٹری ہوں صوبہ پنجاب کا، تو اس مصروفیت کے باوجود میں گاہے بگاہے فیس بک اور واٹس ایپ، وہ تو اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہے، کاروباری اعتبار سے بھی دیکھا جائے اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بے شمار ایسے گروپس ہیں واٹس ایپ پہ کہ جن کی وساطت سے میں لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ملکی حالات کو دیکھنے کے لیے میں فیس بک کا استعمال بھی کرتا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے یا کسی بڑے مقام پر پہنچاتا ہے تو وہ غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ غرور اور تکبر میں نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ کرے کہ جیسا آپ کا نقطہ نظر ہے میرے متعلق اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، تو میں کہتا ہوں کہ انسان جہاں پہ بھی چلا جائے انسان کو اپنی اصل وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں کیا تھا۔ اور ہم اکثر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ہم دین کی میرے بھائی خدمت نہیں کر رہے، دین ہماری خدمت کر رہا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے بہت کامن سوال ہے، اس حوالہ سے مجھے میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے۔ وہ ملک برادری سے بلانگ کرتے تھے جن کو ہم پنجابی میں تیلی بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج دیا تھا، پورے پاکستان کے وفاق المدارس کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی جو دوسرے ممالک میں اس وقت موجود ہیں ان میں بھی شیخ محترم کے اسٹوڈنٹس کی ہزاروں میں تعداد ہے۔ اس کے باوجود شیخ محترم فرمایا کرتے تھے کہ میری گلی میں ایک تیل بیچنے والا تھا، اور چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بھی ملک برادری سے بلانگ کرتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری گلی میں ایک تیل بیچنے والا آتا ہے، تو وہ جب بھی میری گلی میں آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے دروازے کے آگے پہنچ کے بھائی ذرا اونچی آواز میں یہ آواز گایا کرو تیل بیچنے کی، تاکہ مجھے میری ریالٹی یاد رہے کہ میں بھی تو ایک تیل بیچنے والے کا بیٹا تھا، تو دین کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے اتنا بلند مقام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اگر ترقی اور پذیرائی عطا کریں تو کم از کم زمین سے اٹھا کے عروج عطا کرنے والے اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا بلند کرتے جائیں گے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا سلیمان شاکر صاحب موجود تھے، اور آج ہم نے ان سے جو کویشچنس کیے اس کے بارے میں ہمیں دین کا بہت سارا علم بھی حاصل ہوا اور نالج ملا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا شو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مولانا سلیمان شاکر صاحب موجود تھے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمارے نیکسٹ ہوسٹ پاکستان آفیشیل ہوسٹ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے فینٹاسٹک شو۔